So I'm inviting now my very dear friend, my elder, my mentor, Mr. Shafqat Mahmood, the Federal Minister for Education, for his opening remarks. And the topic of today's session for all our ministers is Pakistan in 2047. Last minute change of format by my friend Asfar. I thought I was going to speak for 4 minutes and now it's 50. Achha, that's okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asfar Hasan, Governor Sahab, Shireen Bazari, Akhai Sahab, ladies and gentlemen, let me start by thanking Asfar for this opportunity to be here and to speak to you about the future of our great country. It's a daunting challenge ahead because as the world moves forward, we not only have to catch up, but with our population, with our all other challenges that we face, we have to forge ahead. So standing still is not, in fact, not an option. Because if you don't move forward, then you start moving backwards. But we are fortunate. We are a very fortunate country. We are fortunate because if you look at the geography of our country, we have everything that a nation can have. We have beautiful mountains, valleys, we have plains, we have, virtually everything, a beautiful coastline, such natural beauty all over the country. And we should be grateful for that God has endowed us, Allah Ta'ala has endowed us with such a huge amount of natural beauty and also natural resources. We are a country that is able to, by and large, if we do our agriculture well, to feed ourselves. We have a large population, but we are able to, if our agriculture works together and works well, we are able to feed ourselves. And that is, and in fact, we export foodstuffs also. So ये बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में ऐसे कि जो ना सिर्फ ये कि वो अपनी पॉपुलेशन को केटर कर सकें, बल्कि वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें. तो ये बहुत बड़ा एक नेमत है. पानी एक बहुत बड़ी नेमत है. We have to manage it properly. We have to make sure that we conserve it properly. It's not a resource which should be frittered away as we do it quite often. लेकिन हमारे पास बेशुमार दरिया और उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. सो अल्लाह ताला ने, फिर हमारे लोग हैं, अवाम है हमारे, आर पीपल, एक यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान की. सो बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग ओल्ड, द पॉपुलेशन इज़ for example, the Japanese approached us and they want people from Pakistan to go there. Why? Because their own population is aging. So we have a young population, and it's how we handle that population. If we are able to channel it in the right direction, if we are able to make sure that it becomes productive, then it becomes a huge asset. On the other hand, if we don't do it properly, it becomes a huge liability. वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी. Actually that is true. और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. और under the leadership of Prime Minister Imran Khan, हमारी जो दिन रात एक ही ख्वाहिश है कि मुल्क को आगे लेके चले. और एक ऐसी लीडरशिप है जिसका और कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो what are some of the challenges that we have to face? We have to build an inclusive Pakistan, and I'll elaborate a little bit on that. We have to have an educated Pakistan. जो मेरा remit है कि पाकिस्तान में तालीम जो है जितनी ज़्यादा हो. After 70 years, हम 70 odd years, अभी लिटरेसी हमारी कोई 67% के करीब है, जो कि कोई खुशी की बात नहीं है. और
بہت ساری پھر ہمارا ایک بڑی لاپ سائٹڈ سسٹم ہے کہ ہم یہاں پہ جو ایز اف آئی کین سے سو جو پریولیجڈ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, وی لیو ان اے ویری ڈفرنٹ cocoon آف آر اون. ہماری لینگویج مختلف ہے, ہماری ویلیوز مختلف ہیں, ہماری قدریں مختلف ہیں, ہماری ایسپیریشنز مختلف ہیں, اور ایجوکیشن نے ایکچولی پاکستان کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہماری ایک طرف مدارس ہیں جو کہ بالکل ہی مختلف جنریشنز کو پیدا کر رہے ہیں, پھر سرکاری اسکول ہیں, ان کا جو اپنا ایک حال ہے. سو وین آئی سے کہ ایجوکیٹڈ پاکستان اینڈ انکلوسیو پاکستان, آئی مین اے پاکستان دیٹ بلانگس ٹو ایوری بڈی, اے پاکستان in which everybody is an equal stakeholder. ایک ایسا پاکستان جو ہر کسی کو محسوس ہو کہ یہ ہمارا پاکستان ہے, اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. ہماری جمہوریت جو ہے ہم نے اس کو ایسے آگے لے کے چلنا ہے. اس جمہوریت میں ہماری ہر اکائی, ہر صوبہ, سارے لوگ جو ہے وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے ہے, یہ ملک ہمارے لیے ہے, یہ جمہوریت ہمارے لیے, ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں, ہماری جو خواہشات ہیں, ان کی آرٹیکولیشن ہو رہی ہے جمہوریت کے ذریعے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ میک شور کہ ایوری بڈی ہیز این ایکول اسٹیک in the entire system, not just for some people. I mean, we have everything. I mean, our lifestyles are better than some of the very well-off people in the West because of various reasons. لیکن ہر کسی کو ہم نے محسوس کرانا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ جمہوریت جو ہماری ایسی ہے جو کہ ہر کسی کو یہ موقع دے. سو اکانومی کا بھی بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ آبویسلی اکانومی از دا کی. اگر اکانومی آگے چلے گی تو پھر اس کے بعد ہی باقی چیزیں ہوں گی, لوگوں کو کھانا ملے گا, لوگوں کو ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی. سو دیٹس اے ہیوج چیلنج, اور اس کی میں تفصیلات میں آئی لیو اٹ ٹو دی اکانومسٹ ٹو بریف یو مور آن اٹ. بٹ کلیئرلی ایٹ دی ہارٹ آف آر موونگ فارورڈ از آر اکنامک چیلنج. میں تھوڑا سا ایجوکیشن کی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایجوکیشن میرا ایک شعبہ ہے جس کو میں لک آفٹر کر رہا ہوں. ہمارے لیے ایجوکیشن کے میدان میں خاص قسم کے چیلنجز ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ یہ جو ایک ہمارا تعلیم نے جس طرح ملک کو تقسیم کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے بانٹنے کی کوشش کی, اور ہماری کوشش جو ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب ہے. اور آپ سب لوگ پچھلے تقریباً 2-3 ماہ سے بے شمار مضامین اور بے شمار کامنٹری آپ کو سننے میں آ رہی ہوگی. یہ اٹ سیلف از اے کامنٹری آن وے وی آر, بیکاز 2006 میں بھی سلیبس کریکلم بنا تھا, بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. وائی ڈز ایوری بڈی نو اباؤٹ اٹ دس ٹائم؟ Everybody knows about it this time is because this is the first time the same curriculum is going to be studied by the elite schools, the government schools and the madaris. So this has never happened before. Kabhi hua hi nahi hai. Obviously within the curriculum also we have many distances to travel. We've been getting a feedback from everybody. ہمیں بہت ہی مفید مشورے آئے ہیں. جب بھی آپ ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر خامیاں بھی رہ جاتی ہیں, کچھ چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. ہم ان دیکھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے اس کے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں. They have to be the same learning outcomes. ایڈیشنل مٹیریل کو پڑھانا چاہتا ہے بہت خوشی سے پڑھائے, ہمیں کوئی ایشو نہیں, لیکن ہر کسی کو کم از کم ایک لیول پلینگ فیلڈ, ایک بنیاد پہ تو لے کے آئیں. سو انشاءاللہ وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. آل دی پروونسز ایکسیپٹ سندھ ہیو اڈاپٹیڈ اٹ, and Azad Kashmir and Gilgit Baltistan have also adopted it. And this is actually, it will be recorded inshallah as a revolutionary step as we move forward, and it will have a long term impact on the country. So ایک تو یہ کام ہم نے بہت
اینڈ بیکاز مینی آف یو آر بزنس پیپل ہیئر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہنر کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو تعلیم ملے، اور ہم شرح خواندگی جو ہے اس کو بڑھائیں. شرح خواندگی بہت ہی تکلیف دہ ہے ایکچولی، سو اس کو بڑھانا ایک بہت امپورٹنٹ ہے. 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ایک آپ کی ہماری جس طریقے سے قوم کو ہم تقسیم کیا ہوا ہے کہ 70 سال کے بعد 2 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے تعلیم کو کتنی فوقیت دی، اس کو کتنی ہم نے امپورٹنس دی. سو اس لیے یہ بچے جو اسکول میں نہیں ہیں ان کو ہم نے لے کے آنا ہے اسکول کے اندر. اس کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. وسیلہ تعلیم کے ذریعے اب ہم نے اسٹائپنڈز بڑھا دیے ہیں ان فیملیز کے لیے جو یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں. ہم نے اس کے اندر خاص طور پہ یہ کیا ہے کہ جو بچیاں ہیں جو وہ اسکول جاتی ہیں تو جو اسٹائپنڈ فیملیز کو ملتا ہے اس کو بڑھا دیا ہے. سو دیٹ از گریٹر انسینٹیو فار families to send girl students to school. تو انتہائی کوشش، اور ہم نے پھر اس کی ایج بھی بڑھا دی ہے. پہلے صرف ارلی ایئرز کے لیے اسٹائپنڈ ہوتا تھا، اب ہم نے کہا ہے کہ جی کلاس 12 تک اسٹائپنڈ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے کلاس 10 میں ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. تو وہ کلاس 10 کہہ رہا ہوں، ایٹ دی ایج آف 10 ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. کیوں ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کہ وہ جائے اور جا کے کام کریں اور جا کے کچھ کمائیں. تو اس کے لیے ہم نے انشور کیا ہے کہ اسٹائپنڈ کنٹینیو کرے، آگے بھی کنٹینیو کریں، اور ساتھ ساتھ ہم ہنر کی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا 10 ارب روپے کا، جس کے تحت ہم 1,70,000 پاکستانیوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، جس میں سے 50,000 پاکستانی ایسے ہیں جن کو ہم ٹریننگ ہائی اینڈ ٹرینڈز میں دے رہے ہیں، جس کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، بگ ڈیٹا ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، all of these trades. And amazing thing is a lot of them were already graduates who joined this program, and after getting their skill training 86% got employment. So skills has to be a very big part of our agenda, and inshallah we are moving in that direction. So as I was saying کہ شرح خواندگی کو ہم نے بڑھانا ہے. اچھا آئیے علی زیدی صاحب، ویلکم. سو شرح خواندگی کو ہم نے بڑھانا ہے، اور ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن کرنی ہے جس میں سارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہنر کی تعلیم دینی ہے. سو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا وقت میرا خیال ہے اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے میسیج آف ہوپ اینڈ پازیٹیوٹی، کہ لاٹ از ہیپننگ ان شاء اللہ تعالیٰ انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر عمران خان. ہر شعبے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور تعلیم کے شعبے میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے بڑھے گا. سو ہمیں ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی مسائل بہت ہیں، بالکل مسائل ہیں، مسائل کی بات، لیکن 1000 میل کا سفر بھی تو ایک ہی قدم سے شروع ہوتا ہے، اور ایک قدم نہیں، یہاں بہت سارے قدم جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں. تو تھینک یو سو مچ، اینڈ تھینک یو اگین اصفر. Thank you, Mr. Shafkat Mahmood.